सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक फौजी की सच्ची और दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है मैं गुनाहगार तो नहीं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं जो कहानी आपको सुनाने लगा हूं ये जंगी कहानी नहीं। इसे आप मुहिम जोई की कहानी समझकर सुने। जंग तो उसे कहते हैं जो अपने मुल्क के लिए लड़ी जाती है और जिसमें मरने वालों को बहादुर समझा जाता है। हम तो किराए के सिपाही थे जो शमाल मगरबी सरहदी सूबे के कबायली पठानों के खिलाफ इसलिए लड़ते थे कि अंग्रेज़ों की बादशाही और ज़्यादा फैल जाए और उसके एवज हमें ज़मीन और मुरब्बे मिले और हम बाकी उम्र पेंशन खाते रहें। मैं आपको कोई वजह नहीं बताऊंगा कि हम मुसलमान अंग्रेज़ की फ़ौज में क्यों भर्ती हुए थे। बस हम भर्ती हो जाते थे और सूबा सरहद में जाकर अपने पठान भाइयों के खिलाफ लड़ते थे। मुझ पर लानत भेजने से पहले ये सुन लें कि पठानों के खिलाफ लड़ते वक्त मुसलमान सिपाहियों का रवैया बदल जाता था। मैं उस वक्त राजपूताना राइफल्स में नायक था और 10-12 मुसलमान सिपाहियों की सेक्शन का कमांडर। मैं जमादार बनकर रिटायर हुआ था जिसे आजकल नायब सूबेदार कहते हैं। मुझसे कसम ले लें कि मेरी सेक्शन ने कभी निशाना लेकर गोली चलाई हो। बहुत दफा पठान सामने गोलियां चलाते नजर आते थे, लेकिन खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मेरी सेक्शन की मशीन गन और तमाम राइफलें पठानों से 10-15 गज ऊपर फायर किया करती थी। गैर मुस्लिम सिपाही पूरी तवज्जो से लड़ते थे और भागने में भी पहल करते थे। मेरी पलटन बन्नू में थी। हमारी एक कंपनी खजूरी कैंप यानी किले में थी। खजूरी बन्नों से कोई 16-17 मील तो दूर था। दोनों जगहों के दरमियान सदगी पोस्ट है, वहां भी हमारी पलटन की एक कंपनी थी। खजूरी किला ज्यादा खतरनाक इलाके में था। वहां से हमें पेट्रोल गश्त के लिए बाहर वादियों में भी जाना पड़ता था। हम जब पेट्रोलिंग के लिए निकलते थे तो अगली पिछलों से गुनाह कसूर बख्शवा कर निकलते थे, क्योंकि वादियां तंग, पहाड़ ऊंचे और पठानों के लिए घात लगाकर फायर करने के लिए इलाका निहायत अच्छा था। कई पेट्रोल पार्टियां एक दो सिपाहियों की लाशें वादियों में छोड़ आई थी। उन्हीं वादियों में से मेरी मुहिम जुई की कहानी शुरू होती है। एक रोज बन्नू से 20-25 गाड़ियों का एक कॉनवॉय रज़्मक जा रहा था। सारे रास्ते में पहाड़ियों पर और वादियों में ब्रिगेडों ने पोजीशनें ले रखी थी। ऊपर 2 हवाई जहाज उड़ रहे थे। उस जमाने में बन्नू से रज़्मक और कोहाट से बन्नू तक हफ्ते में सिर्फ एक बार सड़क खुला करती थी और कॉनवॉय ब्रिगेडों की हिफाजत में एक मंजिल तक पहुंचाए जाते थे। इसी तरह 20-25 गाड़ियों का ये कॉनवॉय बन्नू से चलकर खजूरी के इलाके में पहुंचा तो किसी पठान ने पहली गाड़ी के ड्राइवर को ऐसी ताक कर गोली मारी कि गोली शीशा तोड़कर उसकी खोपड़ी से पार हो गई। ड्राइवर ने मरते मरते स्टेयरिंग घुमा दिया होगा। गाड़ी तेजी से घूमी और सड़क पर उलट गई। सड़क तंग थी, सारा कॉनवॉय रुक गया। सड़क के एक तरफ ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ एक खुश्क नाले की गहराई थी। कॉनवॉय किसी तरफ से नहीं गुजर सकता था। चारों तरफ पहाड़ियों और टीकरियों पर फैले हुए ब्रिगेड ने हर किस्म के हथियारों से फायर खोल दिया। ये फायर कॉनवॉय को पठानों से बचाने की एक कोशिश थी। पठान ब्रिगेड के इलाके में कहीं छुपे हुए थे और रुके हुए कॉनवॉय में बैठे हुए फौजियों पर फायरिंग कर रहे थे। फौजी गाड़ियों से कूद कूद कर टीकरियों के पीछे और गाड़ियों के नीचे पनाह ले रहे थे। अचानक 15-16 पठान घात से निकले और गाड़ियों पर टूट पड़े। देखते ही देखते उन्होंने जो हाथ लगा उठा लिया और पहाड़ों में गायब हो गए। उस सामान में ज्यादातर एमुनिशन और राशन था। दो पठान एक गाड़ी के नीचे छुपे हुए दो सिपाहियों के हाथों से राइफलें छीन कर ले गए। मैं यकीन से कह सकता हूं कि बहादुरी की ऐसी मिसाल दुनिया की और कोई कौम पेश नहीं कर सकती। बाद में मालूम हुआ था कि पठानों का कुछ न कुछ जानी नुकसान जरूर हुआ था, जिसका सबूत ये था कि एक वादी में जगह जगह खून बिखरा हुआ था। पठान अपने शहीदों की लाशों को कभी छोड़कर नहीं जाते थे। चंद दिनों के बाद अंग्रेजों ने 3 ब्रिगेड जमा करके इस इलाके को सजा देने के लिए चढ़ाई कर दी। ब्रिगेड पहाड़ियों पर और वादियों में फैलकर अंदर तक चले गए। जहां कहीं कोई झुग्गी झोंपड़ा नजर आया, उसे तोपों और डायनामाइट से तबाह कर दिया। कहीं कहीं फसल भी खड़े थे, उन्हें भी तबाह बर्बाद कर दिया। पठान का बच्चा भी नजर आया तो उसे भी गोली मार दी गई।
دو پروں والے چھوٹے چھوٹے ہوائی جہاز سارا دن اس علاقے میں بم برساتے رہے۔ شام تک تینوں بریگیڈوں نے اس علاقے پر خوب غصہ نکالا اور پٹھانوں کا غصہ پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھا، جو انہوں نے کھجوری قلعے پر نکالنا شروع کر دیا۔ رات کے وقت قلعے کی دیوار پر سنتری گھوما کرتے تھے۔ ان کے سامنے اتنی اونچی دیوار ہوتی تھی جس کے اوپر سے وہ باہر کے علاقے کو دیکھ سکتے تھے۔ قلعے کے چاروں کونوں پر پکے مورچے تھے جن میں طاقتور سرچ لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ رات کے وقت تھوڑی تھوڑی دیر بعد سرچ لائٹوں کو جلا کر باہر کے علاقے کو دیکھا جاتا تھا۔ اب یہ حال ہو گیا کہ ایک ہی رات میں چاروں سرچ لائٹیں گولیوں سے ٹوٹ گئیں۔ ایک سنتری کی ایک کن پٹی میں گولی لگی اور دوسری کن پٹی سے نکل گئی۔ قلعے کے دو اطراف اونچی پہاڑیاں ہیں جن پر چڑھ جاؤ تو قلعے کا اندرونی منظر نظر آتا ہے۔ دونوں چوٹیوں پر اپنی پکٹیں تھیں، اس کے باوجود پہاڑیوں سے قلعے کے اندر گولیاں آنے لگیں اور 2 دنوں میں 4 سپاہی زخمی ہو گئے۔ کبھی کبھی تھوڑی دور تک قلعے سے باہر گشتی پارٹی بھیجی جاتی تھی۔ ایک روز مجھے گشتی پارٹی لے جانے کا حکم ملا۔ میرے ساتھ میری کمپنی کے 12 سپاہی تھے، یہ سب مسلمان تھے۔ مشین گن پلاٹون کی ایک بڑی گن ساتھ تھی جس کے نمبر 1 اور نمبر 2 ہندو تھے۔ یہ پٹے والی بہت بڑی مشین گن ہوتی تھی جو ایک وزنی ٹرائی پوڈ پر فٹ کر کے فائر کی جاتی تھی اور اس کی نالی کو پانی سے ٹھنڈا رکھا جاتا تھا۔ یہ مشین گن بہت وزنی ہونے کی وجہ سے خچر پر لادی ہوئی ہوتی تھی۔ اس طرح مشین گن کے آدمی اور ایک سگنلر ملا کر میرے ساتھ 16 آدمی تھے اور ایک خچر۔ ہم قلعے سے کوئی 3 میل دور نکل گئے۔ ہم ٹیکریوں اور وادیوں میں پھیلے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں خاصہ داروں کی ایک پکٹ سے ملاپ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہر طرف سب ٹھیک ہے اور آگے چلے جاؤ۔ خاصہ دار سرکاری آدمی ہوتے تھے جو قبائلی پٹھان ہوا کرتے تھے، لیکن انگریز کے ملازم۔ ان کے پاس رائفلیں ہوتی تھیں۔ قبائلی ہونے کی وجہ سے انہیں آزاد قبائل کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا اور سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے انہیں ہم سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ قبائلیوں اور انگریزوں کے درمیان کبھی رابطے کی ضرورت محسوس ہو تو خاصہ داروں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پکٹیں بنا کر رہتے تھے اور فوجوں کو خطرے سے آگاہ کر دیتے تھے۔ میں بھی خاصہ داروں کی ایک پکٹ سے رپورٹ لے کر اپنی پارٹی کو آگے لے گیا۔ ان کی موجودگی میں مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں دراصل اپنی پارٹی کو بہت دور لے جا کر اپنے انگریز کمانڈر کو فخر سے بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میں کتنا بہادر ہوں اور کتنی دور تک کے علاقے کی چھان بین کر آیا ہوں۔ مجھے خاصہ داروں پر ذرا بھر شک نہ ہوا کہ وہ مجھے ایسی مہم جوئی میں دھکیل رہے ہیں جسے میں تا قیامت نہیں بھول سکوں گا اور جو گناہ کا کانٹا بن کر ساری عمر میری روح میں چبھتا رہے گا۔ میں اپنی پارٹی کو ساتھ لیے اور آگے نکل گیا۔ ہم صبح 5:30 بجے قلعے سے نکلے تھے۔ اب 12 بج رہے تھے۔ کھانا ساتھ تھا۔ ایک چشمے کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ مارچ کا مہینہ تھا۔ وہاں مجھے 2-3 سپاہیوں نے مشورہ دیا کہ اب واپس چلنا چاہیے، کیمپ تک پہنچتے شام ہو جائے گی۔ میں نے مشورہ مان تو لیا لیکن واپسی کا راستہ بدل لیا۔ میں ان وادیوں کے ہیر پھیر سے واقف تھا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میں کتنی خطرناک خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ تھوڑی دور گئے تو وادیوں کی طرح کھڑی پہاڑیوں نے میرا راستہ روک لیا۔ پہاڑیوں کا رنگ سیاہی مائل تھا جن سے دل پر خوف طاری ہوتا تھا۔ یہ پہاڑیاں ننگی تھیں، نہ درخت، نہ جھاڑی، نہ گھاس کی ایک پتی۔ ایک طرف تنگ سا راستہ نکلتا تھا۔ میں نے اپنی پارٹی کو اسی راستے سے واپس ہونے کو کہا جس راستے سے ہم اس ہول میں داخل ہوئے تھے۔ ہم واپس چلے تو ہمارے سامنے 3 تنگ وادیاں تھیں۔ ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہ رہا کہ ہم ان تینوں میں سے کون سے راستے سے آئے تھے۔ ہم اللہ کے بھروسے ایک وادی میں داخل ہو گئے۔ وہاں پتھر ہی پتھر تھے، اس لیے اپنے اور خچر کے پاؤں کے نشان بھی نہیں ملتے تھے۔ اتنے میں سیاہ کالی گھٹا چھا گئی اور گرجنے لگی۔ یہ موسم بہار کی گھٹا تھی جس میں بجلی بھی ہوتی ہے اور بجلی بڑی زور سے کڑکتی ہے۔ فوجی خچریں توپوں کے دھماکوں کی عادی ہوتی ہیں۔ ہماری خچر بجلی کے کڑکنے سے نہ تو ڈری، لیکن گھٹا کے اندھیرے میں جب بجلی چمکی اور کڑکی تو خچر شاید چمک سے بے دگ گئی اور سپاہی کے ہاتھ سے باغ چھڑا کر بھاگ اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے یہ مصیبت ٹوٹی کہ بارش کے بجائے اخروٹ جتنے موٹے موٹے اولے پڑنے لگے۔ یہ تو پتھروں کی بارش تھی جو تھمنے کے بجائے اور تیز ہو گئی۔ جسم پر اولا پڑتا تھا تو دماغ بھی ہل جاتا تھا۔ اس زمانے میں فوج میں ابھی سٹیل ہیلمٹ یعنی فولادی ٹوپیاں نہیں آئی تھیں۔ ہم خاکی کلے پر خاکی پگڑیاں باندھا کرتے تھے۔
پگڑیوں سے ہمارے سر اولوں سے بچے ہوئے تھے۔ ان اولوں سے بچنا ضروری تھا ورنہ موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں کمانڈر تھا، مجھے صرف اپنا نہیں ساری پارٹی کا فکر تھا۔ مجھ پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ آن پڑی کہ خچر باغ چھڑا کر بھاگ گئی تھی، اسے پکڑنا سب سے زیادہ ضروری تھا ورنہ میرا کورٹ مارشل یقینی تھا۔ اس پر مشین گن اور اس کا ایمونیشن لدا ہوا تھا۔ خچر بجائے خود قیمتی تھی۔ قبائلی علاقے میں خچر کا گم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ خچر بھاگی اور کسی ٹیکری کی اوٹ میں ہو گئی، پھر سمجھیے کہ ہمیشہ کے لیے گئی، کیونکہ یہ غیر علاقہ تھا جہاں کھلے بندوں پھرنا کسی پٹھان کی گولی سے مرنے والی بات تھی۔ حکم یہ تھا کہ بھاگتی خچر کے پیچھے دور تک نہ جاؤ، بلکہ اسے دور سے گولی مار کر سامان اتار لو تاکہ پٹھانوں کے ہاتھ نہ لگے۔ خچر گم ہونے والے عہدیدار کا کورٹ مارشل ہوتا تھا۔ میں نے 9 سال نوکری کر کے نائکی کا عہدہ حاصل کیا تھا جو خچر کے ساتھ جاتا نظر آ رہا تھا۔ اوپر سے پتھروں کی طرح اولے پڑ رہے تھے، ان سے خچر اور زیادہ تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ بجلی اس قدر زور سے چمکتی اور کڑکتی تھی کہ خچر کو دم نہیں لینے دیتی تھی۔ میں نے سپاہیوں سے کہا کہ پھیل جاؤ اور خچر کو پکڑو۔ اتنے زیادہ اولوں میں یہ حکم ظالمانہ تھا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ خچر ہاتھ سے نکل گئی تو انگریز مجھ پر کیا ظلم کرے گا۔ ہم سب خچر کے پیچھے بھاگے، خچر ایک ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گئی۔ ہم بھی پیچھے گئے اور اسے دیکھ لیا۔ اولے اور زیادہ موٹے اور تیز ہو گئے۔ میرا ایک سپاہی اللہ جوایا جو چکوال کا رہنے والا تھا، بھاگتے ہوئے پھسل کر گر پڑا اور اس کے سر سے پگڑی بھی گر پڑی۔ وہ سنبھل ہی رہا تھا کہ نہ جانے کتنے اولے اس کے سر پر پڑے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ یاد رکھیے کہ اولے اخروٹوں جتنے موٹے تھے اور قریب سے نہیں آ رہے تھے بلکہ آسمان سے گر رہے تھے۔ 2 اور سپاہی گرے، جن میں سے تحصیل گجر خان کا کسی گاؤں میں رہنے والا سپاہی حسن دین تو اٹھ کھڑا ہوا، لیکن دوسرا نہ اٹھ سکا۔ وہ مشین گن کا نمبر 2 سپاہی ہیرا لال تھا۔ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اسی وقت مر گیا تھا یا بعد میں پٹھانوں کی گولی سے مرا تھا۔ مجھے اپنے سپاہیوں سے زیادہ خچر کا غم کھائے جا رہا تھا، مگر خچر نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میرے دوسرے سپاہی تو مختلف ٹیکریوں کے پیچھے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اور میرے ساتھ مشین گن کا نمبر 1 روہتک کے کسی گاؤں کا رہنے والا لانس نائک رادھے رام اور تحصیل پنڈ دادن خان کا ایک مسلمان سپاہی خدا داد خان تھا۔ ہم تینوں اولوں سے ادھموئے ہونے کے باوجود منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالتے خچر کو پکارتے اندھا دھند بھاگے جا رہے تھے۔ اچانک اولے بند ہو گئے اور اس قدر تیز بارش شروع ہو گئی جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، نہ کبھی شاید دیکھوں گا۔ اس بارش میں ہم 2 مسلمان اور ایک ہندو پہاڑیوں اور ٹیکریوں کی بھول بھلائیوں میں خچر کو ڈھونڈتے اور بھٹکتے رہے۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میرے دوسرے سپاہی کہاں کہاں مارے پھر رہے تھے۔ یہ علاقہ اس طرح آزاد پھرنے کے لیے بہت خطرناک تھا۔ مجھے صرف ایک تسلی تھی کہ اس قدر اولوں اور اتنی تیز بارش میں پٹھان گھروں میں دبکے ہوئے ہوں گے۔ گھٹاؤں اور بارش کے اندھیرے میں مجھے وقت کا بھی کچھ خیال نہیں تھا۔ بارش اور تیز ہوئی جا رہی تھی اور بجلی کی قیامت الگ تھی۔ مجھے ساتھ والی وادی میں ایک دھماکہ سنائی دیا۔ لانس نائک رادھے رام نے کہا، رائفل فائر ہوئی ہے۔ میں نے اسے غصے میں جواب دیا، جانگلی، بجلی کڑکی ہے۔ خدا داد نے بھی کہا، نہیں استاد، آواز رائفل کی تھی۔ اتنی دیر میں دوسرا دھماکہ ہوا تو کوئی شک نہ رہا، یہ پٹھانوں کی درے وال رائفل کی مخصوص آواز تھی، بلکہ ایک دھماکے کی 2 آوازیں۔ میں پھر بھی یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن فوراً بعد 2 اور دھماکوں نے مجھے یقین دلا دیا کہ انگریز کی فوج سے انتقام لینے کے لیے پٹھان اس طوفان میں بھی بیدار ہیں۔ اگر میں سپاہی ہوتا تو بھاگ اٹھتا۔ مصیبت یہ تھی کہ میں نائک تھا اور پارٹی کا کمانڈر، جس کی خچر مشین گن اور ایمیونیشن کے پٹوں سمیت بھاگ گئی تھی۔ ان ذمہ داریوں نے مجھے جان پر کھیل جانے پر مجبور کر دیا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ پٹھان ایسی آڑ سے فائر کرتے ہیں جہاں وہ نظر نہیں آتے، نہ ان کی پوزیشن کا کچھ پتہ چلتا ہے۔ اگر میرے سپاہیوں پر فائر کرنے والے پٹھان مجھے نظر آ جاتے تو میں بلند آواز سے کہتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پٹھان مسلمان سپاہی کی جاں بخشی کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے اور ہمارے درمیان خاموش سا معاہدہ تھا کہ ہم ان پر نشانہ لے کر فائر نہیں کریں گے، اور اگر انہیں علم ہو جائے کہ ان کے مقابلے میں مسلمان ہیں تو وہ کوئی اور ٹارگٹ تلاش کریں گے۔ مگر میں انہیں کیسے بتاتا کہ ہم مسلمان ہیں؟ دوسری صورت یہ تھی کہ پٹھان دست بدست لڑائی کے لیے سامنے آتے
اور لڑنے پر ہی کمر بستہ ہوتے تو ہم لڑ کر جانے بچا لیتے، لیکن گولیاں تو دور سے آ رہی تھیں۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ باقی سپاہی ہیں کہاں۔ ذرا دیر کے بعد میرے سپاہیوں نے جہاں کہیں وہ تھے جوابی فائر شروع کر دیا، جس کے متعلق مجھے یقین تھا کہ میرے سپاہی ایمونیشن پھونک کر بوجھ ہلکا کر رہے ہیں اور ان کی کوئی گولی نشانے پر نہیں جا رہی۔ لانس نائک رادھے رام اپنے آپ کو جنگجو راجپوت کہا کرتا تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، قد لمبا اور چوڑا تھا جس سے وہ واقعی جنگجو لگتا تھا۔ بڑا قوی ہیکل جوان تھا اور سیاہ کالا، لیکن بارش میں بھیگا اور پٹھانوں کی گولیوں کی آواز سے ڈرا ہوا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ میرے قریب ہو کر ڈری ہوئی آواز میں بولا، جمال، یو تو پھیر ہو رہا۔ میں نے کہا، ہاں رادھے، یہ تو فائر ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھا، اب کیا کریں گے؟ میں نے کہا، جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اس نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جانے تیرے اللہ کا منظور ہو۔ میں نے غصے سے کہا، بکو مت جانگلی، جوانوں کو تلاش کرو اور دشمن کو دیکھو۔ وہ وہیں کھڑا میرا منہ دیکھتا رہا۔ بارش تیز ہو گئی تھی اور منہ پر کنکریوں کی طرح پڑ رہی تھی۔ رادھے رام کو یوں منہ کھولے کھڑا دیکھ کر میں نے اور زیادہ غصے سے کہا، موو۔ وہ مجھ سے 2-3 قدم پرے ہٹا ہی تھا کہ پٹھانوں کی 3-4 رائفلیں دھاڑیں اور اس کے ساتھ ہی رادھے رام کود کر میرے ساتھ چپک گیا اور تھر تھر کانپتی آواز میں بولا، استاج، بڑی زور کا پھیر ہو رہا۔ سپاہی خدا داد نے اسے ننگی گالی دے کر کہا، چل میرے ساتھ۔ خدا داد اس کے ساتھ چل پڑا تو مجھے اکیلے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ ایسے نازک وقت میں مجھے ایک ساتھی کی شدید ضرورت تھی جو صرف خدا داد ہو سکتا تھا، رادھے رام نہیں۔ میں نے خدا داد کو بھی جاتا دیکھا تو دونوں کو واپس بلا لیا۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ اب ہمارا حشر کیا ہوگا، اس لیے میں کم از کم خدا داد کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو نام لے لے کر پکارنا شروع کر دیا، لیکن بارش کے شور کے ساتھ اب تیز ہوا کا شور بھی شامل ہو گیا تھا۔ پہاڑوں میں طوفان کا شور بہت زیادہ تھا۔ میری پکار کے جواب میں کسی کی آواز نہ سنائی دی۔ پھر ہم تینوں نے مل کر ایک ایک سپاہی کا نام پکارنا شروع کیا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی، مگر میں اپنے سپاہیوں کی فائرنگ سے اندازہ کر رہا تھا کہ ان کی آدھی رائفلیں خاموش ہو چکی ہیں۔ سپاہی مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں۔ میری پارٹی میں کوئی ایک چھوٹی مشین گن وی بی بھی تھی۔ اس نے شاید 2 یا 3 برسٹ فائر کیے تھے، پھر اس کی آواز بھی سنائی نہ دی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کا گنر یعنی بابری، جو کہ بانڈا کو ہاٹ کا رہنے والا داؤد شاہ تھا، زندہ ہے یا پیچھے نکل گیا ہے۔ یہ تو بعد میں پتا چلا تھا کہ وہ تو فوراً مارا گیا تھا اور اس کی مشین گن پٹھان لے گئے تھے۔ اس کی لاش بہت بری حالت میں ملی تھی، درندوں نے کھا لی تھی۔ ہم سپاہیوں کو پکار رہے تھے کہ ہمارے عقب سے ایک گولی آئی جو ہمارے سامنے ایک بہت بڑے پتھر پر پڑی۔ ہم تینوں نہایت تیزی سے پیچھے کو دوڑ کر ایک ٹیکری کے ساتھ آڑ میں چھپ گئے۔ پھر ایک گولی بائیں طرف سے آئی جو ہمارے سروں کے اوپر سے چیخ کر گزری اور پیچھے پتھروں میں لگی۔ بارش میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی تھی۔ دور پرے سے اب میری پارٹی کی شاید 2 ہی رائفلیں فائر کر رہی تھیں۔ پٹھانوں کی رائفل اور ہماری رائفل کے دھماکوں میں صاف فرق تھا۔ ٹیکری میں کٹاؤ سا تھا، ہم رینگ کر اس میں سے پیچھے چلے گئے۔ اب ہم 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک تنگ اور گہری گلی میں جا پہنچے۔ معلوم نہیں کہ یہ گلی کتنی لمبی تھی۔ ہم نے اندھا دھند ایک سمت چلنا شروع کر دیا۔ اگر دھوپ ہوتی تو میں مشرق مغرب کی سمت معلوم کر کے کیمپ کا رخ کر لیتا۔ 2 گولیاں ہمارے اوپر سے چیختی گزر گئیں۔ رادھے رام دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خدا داد نے اسے ننگی گالی دے کر چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن ہندوستان کا جنگجو راجپوت بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اب ذرا میری مصیبت کا تصور کریں۔ میں پارٹی کا کمانڈر تھا، جانے کتنے سپاہی مارے جا چکے تھے، ان کے ہتھیاروں کا ضائع ہو جانا لازمی تھا، خچر مشین گن اور ایمونیشن سمیت بھاگ گئی تھی۔ اب اگر میں مارا جاتا تو بھی برا، اور اگر زندہ کیمپ میں پہنچ جاتا تو بھی برا، کیونکہ ایک مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہندوؤں کو ایک موقع مل جاتا۔ یہ لوگ مجھے پہلے بھی ڈنک مار چکے تھے۔ مجھے کورٹ مارشل اور بدنامی سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں دراصل پیٹرولنگ کی حد سے دور آگے نکل گیا تھا۔ یہ میرا جرم تھا۔ ہم تینوں جس گلی میں جا رہے تھے وہ کوئی 1.5-2 گز چوڑی تھی اور اس کی قدرتی دیواریں 12-14 فٹ اونچی تھیں۔ ان کے اوپر مٹیالے رنگ کے پہاڑ کھڑے تھے اور بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ پٹھانوں کی گولیوں سے بچنے کے لیے تو یہ گلی اچھی تھی، لیکن
یہ گلی سیدھی موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ مجھے ایسا شور سنائی دیا جیسے بے شمار گاڑیوں کا کانوائے چلا آ رہا ہو، بے شمار انجنوں کا شور۔ پہلے تو میں نے اسے طوفان کا شور سمجھا، لیکن سامنے دیکھا تو ایسے نظر آیا جیسے ایک پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گلی میں بھاگا آ رہا ہو۔ غور سے دیکھا تو وہ مٹیالہ اور سیلابی پانی تھا۔ سارے علاقے کا بارش کا پانی اس گلی میں چلا آ رہا تھا۔ یہ اوپر کے علاقوں کا سیلاب تھا۔ ہم سے کوئی 150 گز دور پتھر پانی کے آگے آگے تنکوں کی طرح بہتے چلے آ رہے تھے۔ گلی پانی سے بھری ہوئی تھی اور سیلاب 12-14 فٹ کناروں تک چڑھا آ رہا تھا۔ سیلاب کی تیزی کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ پیچھے کو بھاگ کر گلی سے نکل جاتے۔ میں نے خدا داد کو چلا کر کہا، دادا سامنے دیکھو، سیلاب، نکلو۔ خدا داد عقل والا سپاہی تھا۔ وہ اچک کر میرے پاؤں میں بیٹھ گیا اور تیزی سے بولا، جمال میرے کندھے پر کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن میں سب سے پہلے اسے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ میں نے ذرا پسو پیش کی تو رادھے رام خدا داد کے کندھے پر کھڑا ہو گیا۔ خدا داد سمجھا کہ اس کے کندھے پر میں ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رادھے رام گلی کے کنارے پر پہنچ گیا اور لیٹ کر پرے سرک گیا۔ خدا داد نے مجھے اپنے پاس کھڑے دیکھا تو گھبرا کر بولا، تم پھر نیچے آ گئے ہو؟ اوپر دیکھا تو اسے رادھے رام نظر آیا۔ خدا داد نے رادھے رام کو اس کی پھرتی پر ماں کی نہایت غلیظ گالی دے کر خراج تحسین پیش کیا اور پھر بیٹھ کر مجھے کہنے لگا، جلدی کرو یار، تم بھی جانگلی نکلے۔ سیلاب 20-25 گز دور رہ گیا تھا۔ اب اس کی آواز اور رفتار ایسی تھی جیسے ببر شیروں کا گرجتا دھاڑتا غول منہ کھولے بھاگا چلا آ رہا ہو۔ میں خدا داد کے کندھے پر کھڑا ہوا ہی تھا کہ وہ اٹھا اور میرے ہاتھ گلی بلکہ نالے کے بلند کنارے تک پہنچ گئے۔ میں اوپر چلا گیا۔ اب خدا داد کو باہر نکالنا تھا۔ میں نے پیٹ کے بل لیٹ کر دونوں بازو نیچے لٹکائے اور خدا داد سے کہا کہ اچھلو اور میرے ہاتھ پکڑ لو۔ سیلاب 10 گز تک آن پہنچا۔ خدا داد اچھلا، اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، لیکن بارش سے دونوں کے ہاتھ بھیگے ہوئے ہونے کی وجہ سے پھسل گئے اور خدا داد نیچے گر پڑا۔ میں نے نہایت تیزی سے رائفل کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اس طرح پکڑ کر نیچے کیا کہ رائفل زمین سے متوازی تھی۔ سیلاب کا پہلا اور ذرا کم پانی خدا داد کی ٹانگوں کو ڈبونے لگا۔ وہ اچھلا اور اس نے رائفل کو پکڑ لیا۔ جب میں اسے اوپر کھینچنے لگا تو میرا جسم آگے کو سرکنے لگا۔ تب معلوم ہوا کہ میں ڈھلان پر لیٹا ہوا ہوں جس کا رخ نالے کی طرف ہے۔ خدا داد بھرپور جسم کا جوان تھا، اس کا بوجھ مجھے نیچے کھینچ رہا تھا۔ سیلاب کا زوردار سرا خدا داد سے آ ٹکرایا اور اس کے ہاتھ سے رائفل چھوٹنے لگی۔ پانی اس کے کندھوں تک پہنچ گیا۔ اوپر سے میں سرک رہا تھا، نیچے خدا داد سیلاب میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب سیلاب میں اس کا صرف منہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ سیلاب اتنا زیادہ اور اتنا تیز تھا کہ اگر ہم 3 انسانوں کی جگہ 3 ہاتھی ہوتے تو وہ بھی بہہ جاتے۔ نالا بہت تنگ اور زیادہ ڈھلانی تھا، جس سے پانی کی گہرائی اور زور بھی زیادہ تھا۔ رادھے رام میرے پاس بیٹھا جانے کیا بک رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میری ٹانگوں پر بیٹھ جاؤ اور میری گردن کے قریب سے میرے کندھوں کو پیچھے کھینچو۔ رادھے رام 2 من کی لاش تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے آگے نہیں سرکنے دے گا۔ خدا داد جانے کس مشکل سے رائفل کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے سیلاب میں بہہ جانے سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوپر سے بارش کا زور بڑھ رہا تھا، اس قدر شور کہ ایک دوسرے کی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ میں نے چلا کر خدا داد سے کہا کہ ناک پانی سے باہر رکھو اور منہ بند۔ سیلاب اسے مجھ سے چھین رہا تھا۔ رادھے رام میرے کولوں پر بیٹھ گیا اور میرے کندھے تھام لیے۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، ہرے رام، شیو شمبھو، ہرے رام وغیرہ وغیرہ۔ میں نے چیخ کر غصے سے کہا، بکو مت کراڑ کے بچے۔ وہ یک لخت چپ ہو گیا، لیکن فوراً بعد اس نے دوسرا ورد شروع کر دیا، یا اللہ یا اللہ یا علی یا علی حیدر علی۔ میرے جسم کو رادھے رام نے اچھی طرح جکڑ لیا۔ سوچنے اور سنبھلنے کے لیے کوئی وقت نہیں تھا۔ اب تو ہم سانسیں گن رہے تھے۔ پانی کی ایک بے رحم لہر آئی جو میرے اور خدا داد کے اوپر سے گزر گئی۔ میں نے منہ بند کر لیا۔ میں تو سمجھا کہ ہم سب ڈوب کر بہہ جائیں گے، لیکن یہ لہر گزر گئی، ورنہ یہ کہانی سنانے والا کوئی بھی نہ رہتا۔ خدا داد ڈوب کر ابھر آیا۔ اس نے ابھی رائفل کو نہیں چھوڑا تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور وہ بہت مشکل سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ناک کو پانی سے نکال رہا تھا۔ سیلاب چیختا چنگاڑتا ہوا گزر رہا تھا۔ میں نے خدا داد سے کہا کہ داد، اللہ کا نام لو اور جھٹکا دے کر اوپر آ جاؤ، لیکن وہ سیلاب کے زور کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ وہ بڑی اداس آواز میں کہنے لگا، جمال بخت،
خدا کے حوالے، مجھے چھوڑ دو، اپنی جان بچاؤ، تم بال بچے دار ہو۔ میں نے بڑے زور سے کہا، داد، تجھے میرے بچوں کا واسطہ، رائفل کو نہ چھوڑنا، میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے رائفل کو اوپر کھینچا، ساتھ ہی خدا داد نے پاؤں نالے کی پتھریلی دیوار سے جما کر اوپر زور دیا تو وہ کمر تک اٹھایا۔ میں نے اور زور لگایا، میرے سینے کے نیچے کے پتھر میری پسلیوں کو توڑ رہے تھے اور خدا داد کو سیلاب گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے رادھے رام سے کہا کہ میرے کندھے چھوڑو اور میرے اوپر لیٹ کر خدا داد کی بغلوں میں ہاتھ رکھو۔ اچھا ہوا کہ ہندو سمجھ گیا اور اس نے میرے اوپر لیٹ کر دونوں ہاتھ نیچے کر کے خدا داد کی بغلوں میں رکھ کر اوپر کھینچا۔ اس کا لمبا قد کام آ گیا، لیکن اس کے اور خدا داد کے وزن سے نیچے کے پتھر میری کھال میں اتر گئے اور پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ سیلاب کا زور اور زیادہ بڑھ گیا اور لہریں ہمارے اوپر سے گزرنے لگیں۔ خدا داد بھی خدا کو یاد کر رہا تھا، میں سورہ یاسین کا ورد کر رہا تھا، اور میرے اوپر لیٹا ہوا ہندو بھی وقتی طور پر مسلمان ہو گیا تھا اور علی 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 کا ورد کر رہا تھا۔ میرے اللہ نے کرم کیا اور خدا داد باہر آ گیا۔ وہ ہمارے اوپر گرا، وہ نیم بے ہوش تھا۔ اس نے کمال یہ کیا تھا کہ اپنی رائفل کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ اس کا سلنگ گلے میں ڈال کر رائفل کو بچا لیا تھا۔ میں نے اس کی رائفل کو دیکھ کر رادھے رام سے پوچھا کہ اس کی رائفل کہاں ہے، تو اس نے بڑی بے پرواہی سے کہا، وہ تو رڑ گئی استاد۔ میرے جی میں آئی کہ اس ہندو کو دھکا دوں اور وہ بھی اپنی رائفل کے ساتھ رڑ جائے، لیکن کافر میری پناہ میں اور میری ذمہ داری میں تھا۔ خدا داد جلدی سنبھل گیا، مگر میری پسلیوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ بارش ابھی تھمی نہیں تھی، لیکن پٹھانوں کی گولیاں تھم گئی تھیں۔ سمت کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ سب سے بڑا خطرہ تو پٹھانوں کی طرف سے تھا، وہ کسی وقت بھی کسی بھی طرف سے گولی چلا سکتے تھے۔ انہوں نے ہم پر گولیاں چلائی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ اب خطرہ تھا کہ وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ہماری وردیاں بھیگ بھیگ کر جسموں کے ساتھ چپک چکی تھی، بوٹوں میں پانی بھر گیا تھا اور پگڑیاں اس قدر بوجھل ہو گئی تھی کہ سر پر وزنی گٹھڑیوں کی طرح لگتی تھی۔ ہم نے پگڑیاں اتار کر جھولوں یعنی فوجی بیگوں میں ٹھوس لیں۔ رادھے رام نے پگڑی اتاری تو دیکھا کہ اس کا سر باریک مشین سے منڈا ہوا تھا اور اس کی ہندوؤں والی لمبی چٹیا صاف نظر آتی تھی۔ یہ ہندوؤں کی صاف نشانی تھی جسے دیکھ کر کوئی پٹھان جان بخشی نہیں کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سر پر کوئی کپڑا لپیٹ لے یا سر پر کلا رکھ لے۔ اس نے اپنے جھولے سے رائفل صاف کرنے والا پٹی نما کپڑا نکالا اور سر پر لپیٹ لیا۔ ہم بڑے بڑے پتھروں کی آڑ میں چھپتے ایک سمت چل پڑے۔ رادھے رام میرے قریب آ گیا اور ہاتھ جوڑ کر ہندوؤں کی طرح گڑ گڑانے لگا، تجھے اللہ اور علی کا واسطہ میری جان بچائیو۔ میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ مجھے 6 فٹ لمبے اور ہٹے کٹے ہندو کو یوں بزدلوں کی طرح روتے دیکھ کر غصے کے بجائے اس پر رحم آ گیا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، رادھے، ہم دونوں مسلمان اپنی جان دے دیں گے، لیکن تجھے نہیں مرنے دیں گے۔ ہم چلتے چلے گئے۔ سیلاب کا شور اور بارش پاگل کر رہی تھی۔ ہم نالے سے ہٹ کر ایک ٹیکری پر چڑھنے لگے۔ معلوم نہیں کہ 1 گھنٹہ گزر گیا یا کتنا وقت کہ ہم کیڑوں مکوڑوں کی طرح رینگتے چلے گئے۔ بارش تھمنے لگی۔ اس دوران ہم پر کوئی گولی فائر نہ ہوئی، جس سے یہ تسلی ہو گئی کہ پٹھان چلے گئے ہیں۔ میں بلندی پر جا کر ادھر ادھر دیکھنا چاہتا تھا کہ شاید کہیں خاصہ داروں کی کوئی پوسٹ نظر آ جائے، لیکن ہر طرف پہاڑیاں اور ہیبت ناک ویرانہ تھا۔ گھٹائیں تو آگے گزر گئیں اور آسمان پر سفید سفید بادل رہ گئے، لیکن روشنی ہونے کے بجائے اندھیرا ہونے لگا۔ میرے پاس گھڑی نہیں تھی۔ میں نے ایک غلطی یہ بھی کی تھی کہ کمپس اور نقشہ سگنلر کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ سگنلر کہاں تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اب تو ہر کسی کو آواز بھی نہیں دیتے تھے کیونکہ پٹھانوں کا ڈر تھا۔ تھکن، بھوک اور بارش نے ادموا کر دیا۔ ہم ایک پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ ٹانگیں جسم کو اٹھانے سے انکار کر رہی تھی۔ جسم کی رگیں سو گئی تھیں۔ اس جسمانی حالت میں پٹھانوں کی گولی کا ڈر رہی سہی طاقت بھی ختم کر رہا تھا، اور اسی ڈر کے مارے ہم سیدھے نہیں چل سکتے تھے۔ ہم آڑوں میں چھپ چھپ کر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ خدا داد خوب ساتھ دے رہا تھا اور اس کی ہر بات سے دل مضبوط ہو جاتا تھا، لیکن رادھے رام رہ رہ کر ہم دونوں کی منت سماجت کرتا تھا کہ اس کی جان بچائیں۔ اسے خطرہ یہ تھا کہ ہم تو دونوں مسلمان ہیں اور یہ علاقہ بھی مسلمانوں کا ہے، اس لیے ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ میں اور خدا داد اسے کئی بار یقین دلا چکے تھے کہ ہم اسے بچائیں گے۔ آخر میں نے اللہ کی قسم کھا کر اسے کہا کہ میں اس کی خاطر جان پر کھیل جاؤں گا۔
میں اس امید پر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی پٹھان نظر آ جائے تو اسے کہوں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس امید پر بھی کہ شاید کہیں خچر ہی نظر آ جائے، لیکن مجھے اس وقت بتانے والا کوئی نہ تھا کہ ہماری خچر اور مشین گن کو پٹھان بہت دور لے جا چکے ہیں۔ ہم پہاڑی کی چوٹی تک پہنچے تو بارش بالکل ختم ہو گئی۔ میں تو تھکن کا مارا ہوا تھا، گر پڑا۔ جسم کا جوڑ جوڑ بری طرح دکھ رہا تھا۔ خدا داد کی حالت مجھ سے بھی بری تھی، لیکن اس نے کہا کہ لیٹ جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جسم گرم ہے، بہتر ہے کہ چلتے چلو۔ یہ مشورہ اچھا تھا، ہم چل پڑے۔ ادھر ادھر دیکھا تو نوکیلی نوکیلی ٹیکریاں ہی ٹیکریاں نظر آ رہی تھیں۔ سورج غروب ہونے والا تھا، بادل کوئی ایسے گہرے تو نہیں تھے، لیکن سورج نظر نہیں آتا تھا۔ ہم تقریباً نصف گھنٹے تک قدم گھسیٹتے رہے۔ ہم ٹیکریوں کے اوپر بھی اور دامن میں بھی چلے۔ یہ انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا۔ کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، جسم مردہ، اور شام کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہم اب دو اونچی ٹیکریوں کے درمیان چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک کھلی جگہ جا پہنچے۔ ایک طرف تھوڑی سی جگہ پر سبزہ نظر آیا، یہ چھوٹا سا کھیت تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ اس کے قریب آبادی یا ایک دو گھر ضرور ہوں گے۔ ہم جانتے تھے کہ یہاں ہمیں کوئی خوش آمدید نہیں کہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ خاکی وردی کو دیکھ کر کوئی گولی ہمارا استقبال کرے، پھر بھی یہ اطمینان ضرور تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ بائیں طرف دو ٹیکریوں کے درمیان روشنی نظر آئی، اس کے پیچھے اونچی پہاڑیاں تھیں جن سے شام کا اندھیرا اور گہرا ہو گیا تھا۔ ہمیں اتنا ضرور دکھائی دیا کہ وہ پتھروں کا بنا ہوا ایک جھونپڑا ہے، اور ہم تیز تیز چلتے وہاں تک جا پہنچے۔ راستے میں رادھے رام نے کوئی 20 بار کہا، استاج، پٹھانوں کو یہ نہ بتائیو کہ میں جات کا ہندو ہوں۔ اچھا استاج، اچھا خدا داد خان، بتائیو یہ مسلمان ہے۔ میں اور خدا داد یہ تو فیصلہ کر ہی چکے تھے کہ اس اکیلے دھکیلے ہندو کو دھوکہ نہیں دیں گے، مگر ہم سے بھول یہ ہوئی کہ یہ نہ سوچا کہ اگر کوئی اس کا نام پوچھ بیٹھا تو کیا نام بتائیں گے۔ ہم نے یہ بھی نہ کیا کہ اسے کلمہ شریف ہی رٹا دیتے۔ ہم جھونپڑے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اندر سے ایک پٹھان باہر نکلا، ہمیں دیکھتے ہی بھاگ کر اندر گیا اور ایک دو لمحوں میں باہر آ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں رائفل تھی اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا پٹھان تھا۔ بوڑھے کے پاس بھی رائفل تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک عورت بھی باہر آئی، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ بوڑھے نے ہمیں پشتوں میں للکارا، میں ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکا۔ ہمارے درمیان 15-20 گز کا فاصلہ تھا۔ ہم رک گئے۔ میں نے رائفل زمین پر پھینک دی، خدا داد نے بھی رائفل پھینک دی۔ رادھے رام تو اپنی رائفل سیلاب میں پھینک آیا تھا۔ میں نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، مسلمان۔ بوڑھے نے غصے سے کہا، کافر، کافر۔ ہم انگریز کی عطا کی ہوئی خاکی وردی میں یقیناً کافر لگتے تھے۔ میں نے کہا، نہ مسلمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بوڑھا رائفل تانے آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کر اس کے گھٹنے چھو لیے اور اس سے ہاتھ ملایا۔ اسی طرح خدا داد نے بھی بوڑھے کے گھٹنے چھو کر مصافحہ کیا، لیکن رادھے رام پیچھے کھڑا ہمیں آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہا۔ خدا داد نے اسے غصے سے کہا، آگے ہو کراڑ دیا پترا، ساڈی طرح اس پیو نال ہاتھ ملا۔ رادھے رام سدھائے ہوئے جانور کی طرح بوڑھے تک گیا اور اس قدر جھک کر بوڑھے کے گھٹنے چھوئے جیسے اس کے پاؤں چھونے لگا ہو۔ بوڑھے کی رائفل اس کو دائیں ہاتھ میں تھی۔ جب رادھے رام ہاتھ ملانے کے لیے سیدھا ہوا تو اس کا سر پہلے بوڑھے کے پیٹ سے رگڑا کھا گیا، پھر اس کی رائفل سے ٹکرایا، جس سے اس کے سر پر لپٹا ہوا کپڑا اتر کر گر پڑا اور ہندو کی نشانی یعنی لمبی چٹیا سامنے نظر آنے لگی۔ بوڑھے نے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور بڑی زور سے بولا، کافر، کافر۔ پھر اس نے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور اسی غصے سے کہا، کافر، اور پھر نہ جانے اس نے پشتوں میں کیا کچھ کہا۔ وہ ہم دونوں کو بھی کافر سمجھ رہا تھا۔ دوسرا پٹھان نوجوان تھا، وہ بھاگ کر آگے آیا۔ اس نے ہماری رائفلیں اٹھا لی اور پشتوں میں نہ جانے کیا کہتا ہوا ہمیں نفرت سے ہانک کر جھونپڑے کے اندر لے گیا۔ جھونپڑے کے اندر دیا جل رہا تھا۔ ہم ابھی کمرے میں کھڑے کچھ دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ کونے میں غرانے کی آواز آئی اور بھیڑیے کی طرح کا ایک کتا اٹھتا نظر آیا۔ بوڑھے نے کتے کو کچھ کہا، کتا تیزی سے ہماری طرف آیا اور ہمارے گرد گھوم کر ہمیں سونگنے لگا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ ہمارے فرار کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ مشک لینے والا شکاری کتا تھا جسے ہمارے جسموں کی بو سے آشنا کروایا جا رہا تھا۔ ہم پشتو نہیں سمجھتے تھے اور ہمارے میزبان اردو سے ناواقف تھے۔ ہمیں زمین پر بٹھا دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ نوجوان اور بوڑھی عورت بہت خوش ہیں
اور ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ بوڑھا ہم سے شاید اقبال جرم کروانا چاہتا تھا کہ ہم ہندو ہیں۔ خوش قسمتی سے دادا جان نے مجھے سورہ یاسین یاد کروا رکھی تھی۔ میں نے ترنم سے اس سورہ کی قرات شروع کر دی۔ اس کا اثر صاف نظر آیا، بوڑھے اور اس کے کنبے پر وجد طاری ہو گیا۔ اس کے بعد خدا داد نے ساری کی ساری نماز اور 30ویں پارے کی سورہ کل اعوذ برب الناس سنا دی۔ اسے یہی کچھ یاد تھا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ رادھے رام بدقسمت کو کم از کم ایک کلمہ ہی یاد کروا دیتے تو شاید پٹھان مان جاتے کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ بوڑھے نے اسے اشارہ کیا کہ تم بھی مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ رادھے رام نے گھبرا کر پہلے مجھے دیکھا، پھر خدا داد کو، پھر بوڑھے کی طرف دیکھا اور اس نے بچوں کی طرح اڑاں اڑاں کی آوازیں نکالتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ وہ گدھے کی طرح ہینگ رہا تھا اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ بوڑھی عورت اور نوجوان پٹھان کہا لگا کر ہنسے اور ہمیں بھی ہنسی آ گئی، لیکن بوڑھے کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے رادھے کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے پوچھا، کافر؟ میں کیا جواب دیتا؟ میں نے سر ہلا کر کہا، ہاں۔ رادھے رام نے یہ سوال اور جواب سنا تو وہ دھاڑیں مارنے لگا اور دونوں ہاتھ میرے پاؤں پر رکھ کر کہنے لگا، اے جمالے، کہاں لا کے مارا غریب کو؟ اے استاج، تیرے اللہ کو یہی منظور تھا کیا؟ میں نے راز کھل جانے کے باوجود اسے تسلی دی اور کہا کہ خواہ مجھے اپنی جان دینی پڑے تجھے ضرور بچا لوں گا۔ خدا داد نے اسے گالیاں دے کر چپ کرایا اور کہا کہ ذرا حوصلہ قائم رکھو۔ بوڑھے نے اسے ہم سے الگ کر کے دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور ہمیں معلوم نہیں کیا کہا۔ میں اس کے لب و لہجے سے اتنا ضرور سمجھ گیا کہ بوڑھا ہم دونوں مسلمانوں کی جاں بخشی کر دے گا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ کے ساتھ لگایا، پھر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچھ پوچھا۔ میں سمجھ گیا اور سر ہلا کر کہا کہ ہاں، ہم بھوکے ہیں۔ اس نے عورت سے کچھ کہا تو وہ کمرے کے ایک کونے سے چنگیر اٹھا لائی۔ اس میں بڑی بڑی روٹیاں تھیں، پھر وہ مٹی کی بڑی رکابی میں سالن لائی۔ یہ دال تھی، لیکن یہ نہ پتا چلا کہ کون سی دال ہے۔ بہت لذیذ تھی۔ بوڑھا، نوجوان، میں اور خدا داد ایک ہی رکابی میں کھانا کھانے لگے۔ ہم دونوں نے پہلا نوالا توڑتے وقت بلند آواز سے بسم اللہ شریف پڑھی۔ رادھے رام دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ بوڑھے نے ایک روٹی پر دال ڈال کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ خدا داد نے اسے کہا، کھا پہلوان، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ ہم کھانا کھا چکے تو بوڑھے نے چونک کر نوجوان سے کچھ کہا، پھر میری طرف دیکھ کر دونوں ہاتھ کانوں تک لے گیا اور بولا، نماز۔ ہم دونوں نے بوٹ اتار دیے، وضو کیا اور بوڑھے اور نوجوان کے ساتھ فرش پر بچھی ہوئی خشک گھاس پر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو بوڑھے نے نوجوان سے کچھ کہا تو نوجوان اپنی رائفل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رادھے رام مجھ سے طرح طرح کی باتیں پوچھ رہا تھا اور میں اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد نوجوان واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ پختہ عمر کا ایک لمبا تڑنگا پٹھان تھا۔ اس نے السلام علیکم کہا اور بڑے تپاک سے ہمیں ملا۔ وہ اردو بولتا تھا۔ اس نے کہا، ان لوگوں نے مجھے بہت دور سے بلایا ہے، یہ اردو نہیں بول سکتے۔ اس کے بعد اس نے ہمارے ساتھ باتیں شروع کر دیں اور ہمیں بتایا کہ اس نوجوان کا نام آدم گل ہے، یہ بوڑھا اس کا باپ اور عورت اس کی ماں ہے۔ وہ خود آدم گل کا ماموں تھا۔ اس کے لب و لہجے اور باتوں میں خلوص اور انس تھا، لیکن ایک گلہ بار بار کرتا تھا کہ مسلمان بھی انگریز کی فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، اور جب ہماری گولی سے کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو ہمارے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مسلمان سپاہی کبھی کسی پٹھان کو رائفل یا مشین گن کا نشانہ نہیں بناتے اور فائر کرتے وقت ہتھیاروں کی نالیاں اونچی یا بہت نیچی رکھتے ہیں۔ باتوں باتوں میں وہ ہمارے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ میں نے اسے صحیح صحیح سنا دیا کہ ہم پر آج کے دن کیا گزری ہے، اور اسے یہ بھی بتایا کہ کیمپ میں واپس جا کر مجھ پر کیا گزرے گی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہمیں بہت جلدی کھجوری پوسٹ میں پہنچ جانا چاہیے، ورنہ صرف میری ہی نہیں بلکہ پلٹن کے تمام مسلمانوں کی بے عزتی ہوگی۔ پٹھان نے کہا، دیکھو دوست، ہم تم دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ تم دونوں مسلمان ہو۔ تم ہمارے گھر میں مہمان ہو۔ تم نے ان لوگوں کے ساتھ ایک رکابی میں کھانا کھایا ہے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اب ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ تمہیں اپنی حفاظت میں کھجوری تک پہنچا آئیں، ورنہ ہم کافر ہو کر مریں گے۔ میں نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ کھجوری کیمپ کس طرف ہے اور ہم کیمپ سے کتنی دور ہیں۔ اس نے کہا، تم خواہ مخواہ چکر میں پڑے رہے، کھجوری کیمپ یہاں سے صرف 3 میل دور ہے۔ اس نے ہمیں راستہ اور سمت بتا دی۔ اس نے آدم گل کو پشتو میں کچھ کہا تو آدم گل نے رادھے رام کو بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ اس پر ہندو راجپوت پھر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔
آدم گل کے ماموں نے اسے کہا، کافر کے بچے، انگریز نے تمہیں اسی لیے راشن کھلا کھلا کر خنزیر بنایا ہے کہ پٹھان کی گولی سے مرو۔ روتا کیوں ہے حرام خور؟ رادھے رام لیٹ گیا اور اس قدر زور زور سے رونے لگا کہ کتا بھی غرانے لگا۔ میں نے پٹھان سے پوچھا کہ اسے کہاں لے جاؤ گے، تو اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ ایک ضروری بات کرنی ہے جو میں اسے نہیں سنانا چاہتا، اسے کہو ذرا دیر کے لیے باہر چلا جائے۔ میں نے اور خدا داد نے اسے بڑی مشکل سے باہر جانے پر رضامند کیا۔ وہ تھر تھر کانپتا آدم گل کے ساتھ باہر چلا گیا۔ دراصل یہ ڈر مجھے بھی تھا کہ اسے باہر لے جا کر گولی مار دیں گے۔ بات یہ ہے، آدم گل کے ماموں نے کہا، ہم اس کافر کو ضرور گولی ماریں گے۔ نہ خان صاحب، میں نے منت کی، یہ میری پناہ میں ہے، اس نے مجھ سے اللہ کا واسطہ دے کر وعدہ لیا ہے کہ میں اس کی جان بچاؤں گا۔ اگر تم نے اسے مار دیا تو سمجھو کہ مجھے مار دیا۔ یاد رکھو خان، درمیان میں اللہ ہے۔ لیکن وہ ہندو کو بخشنے پر راضی نہ ہوا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ اس نے خود کہا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک رکابی میں کھایا اور ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا تو وہ کافر ہو کر مریں گے۔ اس نے کہا، دیکھو دوست، تم کو اصل بات بتا دوں کہ ہم اس ہندو کو کیوں مارنا چاہتے ہیں۔ ہم آدم گل کی شادی کر رہے ہیں، رشتہ مل گیا ہے، لیکن لڑکی والوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ لڑکا 5 انگریزوں یا سکھوں یا ہندوؤں کی لاشیں اپنی رائفل سے ماری ہوئی لائے تو وہ ان لاشوں کے عوض اسے بیٹی کا رشتہ دے دیں گے۔ عجیب شرط ہے، میں نے کہا۔ بات یہ ہے کہ لڑکی کے 2 بھائی جہاد میں اکٹھے شہید ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا، ان کے باپ نے پہلے کہا تھا کہ 20 کافروں کی لاشوں کے عوض رشتہ دوں گا۔ ہم نے اسے کہا کہ ہمارا لڑکا 50 دفعہ جہاد میں جا چکا ہے۔ تھوڑا عرصہ ہوا اس نے کھجوری کے قریب ایک کانوائے پر بھی حملہ کیا تھا۔ وہ اب تک معلوم نہیں کتنے کافروں کو مار چکا ہے، لیکن کسی کافر کی لاش نہیں لا سکا۔ کچھ اور لوگوں نے بھی سفارش کی کہ کچھ رعایت کرو، آخر لڑکی کا باپ مان گیا۔ پہلے تو 10 لاشیں کہنے لگا، پھر 5 لاشوں پر راضی ہو گیا۔ پچھلے 3 مہینوں میں یہ 4 لاشیں لا کر ہونے والے سسر کو دکھا چکا ہے۔ 2 سکھ تھے اور 2 ہندو۔ اب خدا نے ایک ہندو اس کے گھر میں بھیج دیا ہے، جسے مار کر وہ لڑکی والوں کے گھر بھیج دے گا، اور اگلے روز مولوی صاحب کو بلا کر نکاح پڑھوا لے گا۔ میں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہندو کو ضرور مرنا چاہیے، یہ گوارا نہ کیا کہ میرے جیتے جی وہ مر جائے۔ میں نے پٹھان سے کہا کہ اسے مارنے کی کیا ضرورت ہے، اسے زندہ ہی بیٹی والوں کے سامنے پیش کر دو، پھر لڑکی والے خود اسے گولی مار لیں گے۔ اس نے کہا، یہ بچ تو نہیں سکتا۔ پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے خفگی سے کہا، میں بھی تمہارا قیدی ہوں، نہتے آدمی کو گولی مارنا مردانگی نہیں۔ خدا تم کو عقل دے، یہ آدمی نہیں، یہ ہندو ہے۔ آدم گل کے ماموں نے کہا، ہندو نہتا ہوتا ہے تو اسی طرح روتا ہے جیسے یہ کافر رو رہا ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں ہتھیار آ جاتا ہے تو تمہاری پیٹھ پر وار کرتا ہے۔ ہم تم سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ تم ہمارے مہمان ہو اور یہ کافر تمہارا ساتھی۔ اگر میں نے اجازت نہ دی تو پھر کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ پھر ہم اسے گولی مار کر تم سے معافی مانگ لیں گے۔ اس نے کہا، مسلمان بھائی کا فرض ہے کہ مسلمان بھائی کا قصور معاف کر دے۔ مجھے پٹھان کے فلسفے پر ہنسی آ گئی۔ اس نے کہا، دیکھو دوست، ہمیں گناہگار نہ کرو، کل شام تک سوچ لو، یہ ضرور سوچنا کہ اس بدصورت اور بزدل ہندو کے بدلے میرے بھانجے کو بہت خوبصورت اور دلیر لڑکی مل جائے گی۔ ان بڈھوں کا گھر آباد ہو جائے گا۔ کل شام ہم کو بتا دینا کہ اس ہندو کو گولی مار دو اور 5 لاشیں پوری کر لو۔ اس نے آدم گل کو اندر بلایا، رادھے رام بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ سخت ڈرا ہوا تھا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس پر بہت ہی ترس آ رہا تھا۔ اس نے ایسے لہجے میں زندگی کی بھیک مانگی کہ میرا دل غم سے بوجھل ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اگر تمہیں میرے بچوں کا خیال نہیں تو اپنے اللہ کا خیال کرنا، تم نے اللہ کی قسم کھائی تھی۔ آدم گل اور اس کا ماموں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماموں نے مجھے کہا، میں اس کے ساتھ اس کے سسر کے پاس جا رہا ہوں، اسے بتائیں گے کہ شرط پوری ہو گئی ہے، نکاح کا دن مقرر کر لو، ہم شاید صبح کے وقت واپس آئیں گے۔ تم لوگوں کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آرام سے سو جاؤ، کل تم دونوں کو کھجوری کے قریب چھوڑ آئیں گے۔ وہ چلے گئے تو بوڑھے نے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہم بھیگے ہوئے کپڑے اتاریں گے؟ میں نے کچھ سوچ کر سر ہلایا کہ نہیں، ہم نے صرف بوٹ اتارے تھے۔ بوڑھے کے کہنے پر عورت نے کمرے کے وسط میں مٹی کا چولہا رکھ کر اس میں لکڑیاں جلا دیں اور دیا بجھا دیا۔ بوڑھے نے ہمیں اشارے سے سو جانے کو کہا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے نکلتے ہوئے کتے کو بلایا۔ کتا اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل گیا اور بوڑھا اندر آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور کواڑوں کے آگے 20-25 سیر وزنی پتھر رکھ دیا۔ کتا رکھوالی کے لیے باہر نکالا گیا تھا۔
عورت ہم سے دور کونے میں لحاف میں منہ سر چھپا کر لیٹ گئی۔ بوڑھا دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ بچھی ہوئی نرم نرم گھاس پر لیٹا اور اس نے بھی لحاف اوڑھ لیا۔ ان لوگوں کو یا تو ہم پر یقین تھا کہ ہم بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے، یا انہیں اپنے خونخوار کتے پر بھروسہ تھا کہ وہ ہمیں بھاگنے نہیں دے گا۔ میرے لیے یہ بات بہت افسوسناک تھی کہ میں بھاگنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ میری اور خدا داد کی زندگی محفوظ تھی، لیکن میں رادھے رام کو بچانا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ اللہ کے نام پر وعدہ کیا تھا۔ میرا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا کہ میں ایک ہندو کی خاطر اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دوں یا نہ دوں۔ آج 30 سال گزر گئے ہیں اور میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ گناہ تھا یا نیکی۔ میں نے خدا داد کو کان میں کہا کہ یہ لوگ سو جائیں تو بھاگنا ضرور ہے۔ اس نے میری تائید میں سر ہلا دیا اور میرے کان میں کہا کہ باتیں نہ کرو، ان لوگوں کو شک ہو جائے گا۔ ہم آگ کے قریب ہو گئے اور گھٹنوں میں سر دے کر اونگنے لگے۔ آگ خوب بھڑک رہی تھی، جس سے کچھ وردی خشک ہونے لگی، کبھی آنکھ کھل جاتی، کبھی لگ جاتی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ رات کتنی گزر گئی تھی، نہ یہ معلوم ہو سکا کہ ہم نے بیٹھے بیٹھے کتنا کچھ سو لیا۔ ہمیں بوڑھے اور بڑھیا کے خراٹے سنائی دے رہے تھے، لکڑیاں بجھ گئی تھیں اور انگارے دہک رہے تھے۔ خدا داد نے میرے کان میں کہا کہ میں ٹرائی کرتا ہوں، ان میں سے کوئی جاگ اٹھا تو کہوں گا کہ پیشاب کرنے جا رہا ہوں۔ وہ دبے پاؤں دروازے تک گیا اور ہاتھ سے پتھر ہٹا دیا۔ پھر اس نے ایک کواڑ کھولا۔ اتنی خاموشی رات میں، جہاں سانسوں کی بھی آواز سنائی دے رہی تھی، کواڑ کھلنے کی آواز نہ نکلی۔ خدا داد باہر نکل گیا۔ وہ شاید 2-3 منٹ کے بعد واپس آیا ہوگا، لیکن مجھے یہ 2-3 گھنٹوں کا عرصہ لگا۔ خدا داد نے مجھے کھلے کواڑ سے اشارے سے بلایا۔ میں نے دیکھا کہ باہر شفاف چاندنی تھی۔ اس رات چاندنی زیادہ سفید تھی، کیونکہ دن کے وقت بہت زور کی بارش برسی تھی۔ میں نے رادھے رام کے کان میں کہا کہ خدا داد کی طرح دبے پاؤں باہر نکل جاؤ۔ سب سے بڑا خطرہ کتے کا تھا۔ میں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ہمارے میزبان جاگ اٹھے تو ہم ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے، لیکن میں یہ حرکت انتہائی خطرے کی صورت میں کرنا چاہتا تھا۔ رادھے رام باہر نکل گیا۔ بوڑھا اور بڑھیا گہری نیند سو رہے تھے۔ اب میں باہر نکلنے کے لیے اٹھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی رائفلیں بھی لیتا چلوں۔ دونوں رائفلیں میرے سامنے تھیں، دیوار کے ساتھ لکڑی کی کھونٹیوں کے ساتھ سلنگوں سے لٹک نہیں تھی۔ ایمونیشن ہمارے پوچوں میں تھا اور 5-5 راؤنڈ میگزینوں میں لوڈڈ تھے۔ میں دل مضبوط کر کے آگے بڑھا اور کھونٹی سے دونوں رائفلیں اتار لی۔ میں دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ میں نے خدا داد کی رائفل اسے دے دی۔ ہم تینوں ننگے پاؤں تھے، بوٹ اس لیے نہ پہنے کہ پتھروں پر چلتے آواز پیدا کریں گے۔ ہم نے موٹی جرابیں پہن رکھی تھی، مگر یہ نہ سوچا کہ اتنی ٹھنڈی یخ رات میں ننگے پاؤں پتھروں پر کس طرح چلیں گے۔ معلوم نہیں کتا کہاں ہے؟ خدا داد نے پوچھا۔ چلنے کی کرو، میں نے کہا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رائفل کا سیفٹی کیچ آگے کر لو، اگر کتا سامنے آ گیا تو گولی مار دو۔ مجھے آدم گل کے ماموں نے باتوں باتوں میں کھجوری کی سمت اور راستہ بتا دیا تھا، لیکن یہ راستہ کوئی پگڈنڈی یا سڑک نہیں تھی۔ سرحد کے پہاڑی علاقے میں کسی راستے کا یوں زبانی پتہ نہیں چلا کرتا۔ مجھے صرف سمت یاد تھی، اور یہ بھی یاد تھا کہ مکان کے عقب میں 2 پہاڑیوں کے درمیان تنگ گلی ہے، یہ دور اوپر لے جاتی ہے۔ چنانچہ ہم تینوں مکان کے عقب میں چلے گئے۔ دل دھڑک نہیں رہے تھے بلکہ اچھل رہے تھے۔ مکان کے پیچھے تھوڑی دور آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ نظر آ رہے تھے، اور ان کے درمیان تنگ گلی تھی۔ ہم اس میں داخل ہو گئے اور بہت تیز چلنے لگے۔ مارچ کی رات کو اولوں اور بارش نے برف کی طرح ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ٹھنڈے یخ پتھر پاؤں کو کھا رہے تھے۔ آگے خدا داد، پیچھے میں۔ ہم نے رادھے کو درمیان میں رکھا تھا۔ اسی کم بخت کی خاطر ہم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال رہے تھے۔ ہم گلی میں بہت دور تک چلتے چلے گئے۔ گلی کئی موڑ مڑی تھی۔ آگے دیکھا کہ ایک اور پہاڑی کھڑی ہے اور گلی بند۔ ہمارے دم خشک ہو گئے۔ میرے اندازے کے مطابق ہم کوئی 1 میل چلے ہوں گے۔ اب ہم اتنا فاصلہ واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔ خدا داد نے کہا کہ پیچھے چلو، ہم شاید کوئی موڑ مڑتے اصلی گلی کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، لیکن میں نہ مانا۔ مجھے اب چاند اور قطبی ستارے کو دیکھ کر سمت کا یقین ہو گیا تھا۔ خدا داد نے پھر پیچھے چلنے کی ضد کی۔ میں شاید مان جاتا، لیکن دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ بوڑھا بیدار ہو گیا ہے اور کتا ہمارے تعاقب میں ہے۔ مجھے خطرے کا احساس اس وقت ہوا جب یاد آیا کہ کتے نے ہم تینوں کی بو سونگھی تھی اور اسے تعاقب میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ میں نے اوپر دیکھا تو ہر طرف خوفناک پہاڑ کھڑے دکھائی دیے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کا نام لو اور اوپر چڑھو۔ خدا داد تو ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھا، لیکن رادھے رام اس طرح باتیں کر رہا تھا
جیسے وہ صاحب بہادر ہے اور شکار کھیلنے آیا ہے اور ہم اس کا سامان اٹھائے ہوئے کلی ہیں۔ کہنے لگا، نہ استاج، منہ سے تو نہ چڑھا جا، کوئی اور راستہ کھوج لو۔ میں نے اسے جو جواب دیا وہ میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ یہ کہانی مائیں بہنیں بھی سنیں گی۔ ہم بے حد دشوار اور خطرناک پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ ہر بار پاؤں پھسلتا تھا اور ہم جھک کر ہاتھوں کا سہارا لیتے تھے۔ ہم سیدھے اوپر نہیں بلکہ پہاڑ کے پہلو سے اوپر چڑھ رہے تھے۔ پھر ہم پہاڑ کے وسط تک جا پہنچے، اتنی بلندی کہ نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ اب ہم جانوروں کی طرح ہاتھوں اور پاؤں کے بل اوپر چڑھ رہے تھے۔ ہم ایک ایک انچ آگے سرکتے تھے اور ہر لمحہ یہ خطرہ کہ ابھی گرے اور نیچے اندھیری تہ میں جا ہڈی پسلی ٹوٹی۔ سردی سے ہاتھوں کی انگلیاں اکڑ گئی تھی۔ خدا داد بہت اوپر چڑھ گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اوپر سے اس کی آواز سنائی دی، جمال گرائیں، میں سلنگ لٹکاتا ہوں، اسے پکڑ کر اوپر آ جاؤ۔ اس نے رائفل کی سلنگ کا ایک سرا رائفل کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور دوسرا سرا نیچے لٹکا دیا۔ یہی گز ڈیڑھ گز کا فاصلہ بہت خطرناک تھا۔ معلوم نہیں خدا داد کس طرح چڑھ گیا تھا۔ میں نے رادھے رام سے کہا کہ ہمت کرو، دو چار ہاتھ اور اوپر سرکو اور سلنگ کو پکڑ کر اوپر چلے جاؤ۔ وہ میرے آگے تھا۔ وہ کمبخت یوں اوپر اٹھا جیسے میدان میں کھڑا ہو۔ سلنگ تو ابھی دور تھا، رادھے کے دونوں پاؤں پھسل گئے اور وہ منہ کے بل گرا۔ اگر وہ پیچھے کو گرتا تو اس کا معاملہ صاف تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار واویلا نکلا، استاج پکڑیو۔ اوپر سے خدا داد کی آواز آئی، کیوں جمال، کراڑ گیا؟ میں نے کہا، نہیں ابھی ہے۔ رادھے رام لڑکا، میں اس کے نیچے تھا۔ وہ پتھر کی طرح لڑکتا مجھ سے ٹکرایا۔ میں نے جس طرح اپنے ہاتھ اور پاؤں پہاڑ کے ساتھ جما کر جسم کو نیچے جانے سے روکا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی خدائی مدد تھی۔ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں ہندو سے کہا کہ اوپر کو سرکو۔ وہ اوپر کو کیا سرکا، مجھے پتھر سمجھ کر سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا۔ مجھ سے تو اب بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے کچھ سمجھ آئی تو اس نے آگے کو زور دیا، کچھ میں نے اسے دبایا اور وہ آگے بڑھا، لیکن میں اور زیادہ نیچے سرک گیا۔ میں نے رادھے رام کو یہیں پہاڑ کے ساتھ چپکے رہنے کو کہا اور خود اس کے بائیں پہلو سے ہاتھوں اور پاؤں کو مضبوطی سے پتھروں میں جما کر اوپر رینگنے لگا۔ میرے جسم میں جو تھوڑی سی طاقت رہ گئی تھی وہ رادھے رام کی ٹکر اور بوجھ نے ختم کر دی تھی۔ اب تو مجھے خدا کا ہاتھ اوپر سرکا رہا تھا، ورنہ میں کئی سو فٹ نیچے گرتا اور انجام ظاہر تھا۔ میں اتنا اوپر چلا گیا کہ خدا داد کا سلنگ ہاتھ میں آ گیا۔ یہ عمودی پتھر تھا۔ میں نے خدا داد کو پکار کر خبردار کیا اور سلنگ کو پکڑ کر اوپر چلا گیا۔ خدا داد ذرا گہرائی میں اپنے آپ کو جمائے ہوئے تھا۔ ہم دونوں رادھے رام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے پھر دھاڑیں مارنی شروع کر دیں اور کہنے لگا، رے استاج، رے خدا داد، بھاگ نہ جائیو۔ میں نے اپنی رائفل سے بھی سلنگ کھول لیا، جس کا ایک سرا خدا داد کے سلنگ کے سرے سے باندھ کر رائفل نیچے لٹکا دی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہندو اتنا ہوشیار نہیں کہ صرف سلنگ کی مدد سے اوپر آ سکے۔ اس نے رائفل کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور ہم نے اسے اوپر گھسیٹ لیا۔ اب جسم کا یہ حال تھا کہ اٹھا بھی نہ جاتا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر برف سے جمی ہوئی ہوا جسموں سے پار ہو رہی تھی۔ ہاتھ اکڑ گئے تھے، جرابیں پھٹ گئی تھی اور پاؤں بے جان ہو گئے تھے۔ ایک قدم چلنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن ہمیں چلنا نہیں، بھاگنا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی کھلا میدان تھا جس پر جگہ جگہ بڑے بڑے پتھر اور بڑی سلیں ابھری ہوئی تھی۔ چاندنی میں ان کی شکلوں سے ڈر آتا تھا۔ میں نے سمت کا اندازہ کیا اور چل پڑے، مگر پاؤں اس طرح کٹ رہے تھے جیسے ہم کانچ کے ٹکڑوں پر چل رہے ہوں۔ چلنے کی رفتار چیونٹیوں سے زیادہ نہیں تھی۔ ہمیں ایک بار پھر خاموش اور ڈراؤنی رات میں دور نیچے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ آواز بہت دور نیچے سے آئی تھی۔ رات اتنی خاموش تھی کہ کنکری لڑکتی تو ایسے آواز آتی تھی جیسے مشین گن فائر ہو رہی ہو۔ کتے کی آواز نے ہمیں یقین دلا دیا کہ وہ درندہ ہمارے تعاقب میں ہے۔ ہم تیزی سے چلنے لگے اور اسی تیزی سے ہمارے پاؤں کٹنے لگے۔ کچھ یاد نہیں کہ ہم کتنی دیر چلے اور کتنا فاصلہ طے کیا۔ اتنا ضرور محسوس کیا کہ ہم آہستہ آہستہ نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ اس پہاڑی کی ڈھلان تھی۔ ہم چلتے گئے اور بہت نیچے پہنچ گئے۔ سامنے پہاڑیوں کا ایک سلسلہ اور کھڑا تھا۔ آخر خدا داد جیسا دلیر اور بہادر جوان بیٹھ گیا، ہاری ہوئی آواز میں بولا، جمال، پاؤں چلنے نہیں دیتے۔ میرا حال اس سے بھی برا تھا۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ پاؤں دیکھے تو تینوں کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ خدا داد نے چونک کر کہا، جمال بختہ، مشکل حل ہو گئی۔ اس نے اپنے جھولے سے پگڑی نکالی تو مجھے یاد آیا کہ ہم نے پگڑیاں بھیگ جانے کی وجہ سے جھولوں میں ڈال لی تھی۔
ہم نے پگڑیوں کو درمیان میں سے پھاڑا اور پاؤں پر لپیٹ لیا۔ جب اٹھ کر چلے تو بہت سہولت محسوس ہوئی۔ سردی سے جو دانت بج رہے تھے اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اب ہم ایک کشادہ سی وادی میں چل رہے تھے جو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اٹی ہوئی تھی۔ ایک پہاڑی کے دامن میں ہمیں ایک کھو نظر آئی۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک کشادہ غار تھا۔ میں نے سوچا کہ ذرا سردی سے بچ کر سستا لیں اور جسموں کو گرم کر لیں۔ ہم تینوں غار کے اندر جا کر ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئے۔ مصیبت یہ آئی کہ ہم بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ یہ بہت خطرناک غلطی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں گھبرا کر اٹھا۔ غار سے باہر وادی صبح کی روشنی سے چمک رہی تھی۔ میرے دونوں ساتھی غار کی دیوار کے ساتھ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں جگایا اور بتایا کہ دن نکل آیا ہے، اٹھو اور بھاگو۔ ہم گھبراہٹ میں باہر کو بھاگے۔ جوں ہی غار سے نکل کر ایک طرف چلے تو قریب ہی کہیں کتا بھونکا اور بڑی خوفناک آواز میں غرایا۔ رادھے رام ہم سے پیچھے تھا۔ میں نے تیزی سے گھوم کر پیچھے دیکھا، میرا دل ڈوب گیا۔ بوڑھے کا خونخوار کتا اچھل کر رادھے رام پر ٹوٹ پڑا تھا۔ کتے کے پنجے رادھے رام کے پہلوؤں میں تھے اور کتا اس کی پیٹھ میں دانت گاڑ رہا تھا۔ رادھے رام کی چیخیں پہاڑوں کو ہلا رہی تھی۔ میں نے چھلانگ لگائی اور رائفل کا بٹ لاٹھی کی طرح کتے کے سر پر مارا۔ کتا چکرا کر دور جا گرا اور اٹھ کر پیچھے کو بھاگا۔ وہ بری طرح چیخ اور بھونک رہا تھا۔ وہ رک گیا اور اب کے زیادہ خونخوار طریقے سے ہماری طرف دوڑا۔ خدا داد نے رائفل سیدھی کی، فائر کر کے پہلی ہی گولی میں کتے کو الٹا دیا۔ کتا دو لڑکنیاں کھا کر پھر اٹھا، لیکن ذرا سا کانپا اور گر پڑا۔ خاموش وادی میں رائفل کی گولی کی آواز توپ کے دھماکے کی طرح سنائی دی۔ ہم اپنی منزل کی سمت بھاگے اور اس کشادہ وادی سے نکل کر پھر چٹانوں کی بھول بھلائیوں میں پھنس گئے۔ ہم تینوں ایک ٹیکری پر جا چڑھے اور دو کھڑی سیلوں کی اوٹ میں ہو گئے۔ میں نے اس اوٹ میں سے چاروں طرف دیکھا، سورج طلوع ہو رہا تھا اور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا، لیکن کتا ہماری بو پا کر یقیناً اکیلا نہیں آیا تھا۔ اس کے پیچھے آدمیوں کا ہونا لازمی تھا۔ ہم تینوں اٹھ کر تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ اچانک وادی میں رائفل کے دو دھماکے گرجے اور فضا لرزنے لگی۔ رادھے رام میرے پیچھے تھا، اس کی سسکی سی سنائی دی۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو وہ مجھے بت کی طرح کھڑا نظر آیا۔ اس کے دائیں کندھے اور گردن کے درمیان سے خون ابل کر باہر آ رہا تھا۔ رادھے رام کے گھٹنے دوہرے ہونے لگے اور وہ پہلو کے بل گر کر پیٹھ کے بل ہو گیا اور بے حس ہو گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ بڑا کڑیل جوان تھا۔ جسم سے خون کھلے ہوئے نلکے کی طرح بہہ رہا تھا۔ میں رک گیا۔ پٹھانوں نے ہمیں یقیناً دیکھ لیا تھا۔ اب میں دو اور گولیوں کا انتظار کرنے لگا، جنہیں میرے اور خدا داد کے جسموں سے پار ہونا تھا۔ ایک آدھ منٹ گزر جانے تک کوئی گولی نہ آئی تو میں نے اپنی رائفل کو سرے سے اوپر کر کے دور اپنے سامنے پھینک دیا۔ میرے کہنے پر خدا داد نے بھی رائفل پھینک دی۔ جس ہندو کو ہم بچانا چاہتے تھے وہ مر چکا تھا۔ اب ہم اپنے پٹھان بھائیوں سے نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ دور سامنے کی ٹیکری سے آدم گل اور اس کا ماموں ہماری طرف دوڑے آ رہے تھے۔ خدا داد نے مجھ سے پوچھا کہ اب کیا کریں گے؟ میرا دل دکھ اور شکست سے بوجھل ہو گیا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ اب جو کچھ ہوگا ہوتا رہے، اللہ مالک ہے، میں ان لوگوں سے لڑوں گا نہیں۔ آدم گل اور اس کا ماموں ہمارے سامنے آ رکے۔ میری زبان بند تھی، ہاتھ اوپر تھے۔ آدم گل کے ماموں نے کہا، بدبختو ہاتھ نیچے کرو، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم مسلمان ہو یا کافر ہو؟ میں نے جواب دینے سے پہلے رادھے رام کی لاش کو دیکھا۔ وہ پیٹھ کے بل پڑا تھا، لاش کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور چہرہ درد سے کھچا ہوا تھا۔ مجھے بہت ہی دکھ ہوا۔ میں نے پٹھان سے کہا، تم نے اپنا شکار مار لیا ہے، میں تمہارا چور ہوں، تمہارے شکار کو بھگا کر لے جا رہا تھا، اب مجھے گولی مار سکتے ہو۔ میں نے اس کے ساتھ اللہ کے نام پر وعدہ کیا تھا کہ اس کی جان بچاؤں گا۔ میں ہار گیا ہوں خان۔ نہیں، تم جیت گئے ہو، اس نے کہا۔ مسلمان کو زبان کا پکا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کی لاش کی ضرورت تھی، اس لیے اسی کو گولی ماری۔ تم جاؤ، تم نے میرے بہنوئی اور میرے بھانجے کے ساتھ ایک رکابی میں کھانا کھایا ہے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ ہم نے تمہارے کتے کو مار دیا ہے، میں نے کہا۔ اس کے بدلے ہماری دونوں رائفلیں اور ایمونیشن لے لو، مجھ پر جو آئے گی بھگت لوں گا۔ بات کرتے آنسو نکل آئے۔ رائفلیں اٹھا لو، اس نے کہا، یہ ہم پر حرام ہے۔ تمہیں کھجوری کا راستہ معلوم ہے؟ نہیں، میرے ساتھ چلو۔ اور اس نے آدم گل سے کچھ کہا تو آدم گل نے دوزانوں بیٹھ کر رادھے رام کی لاش کو کندھے پر ڈالا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا ماموں ہمارے ساتھ ہو لیا۔ ہم نے اپنی رائفلیں اٹھا لی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ ہمارا ایمونیشن لے لو۔ اس کے متعلق تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائر کرائے ہیں، لیکن اس مرد مجاہد نے ایمونیشن بھی نہ لیا۔ وہ ہمیں سیدھے راستے پر لے کر چلا اور کوئی ایک گھنٹے کے بعد بڑی سڑک آ گئی
جس کے دوسری طرف کھجوری کا قلعہ کھڑا تھا۔ ایک نشیبی جگہ میں کھڑے ہو کر وہ ہم دونوں سے بغل گیر ہوا اور کہنے لگا، تم دونوں مرد کے بچے ہو، تمہاری مدد پٹھان کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، اور وہ چلا گیا۔ ہم دونوں کھجوری قلعے میں داخل ہوئے تو ہماری کمپنی کے سپاہی ہمیں اس طرح حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے تھے جیسے ہم زندہ نہیں بلکہ بدروحے ہیں۔ کمپنی صوبے دار ہمیں کمپنی کمانڈر میجر راجرز کے پاس لے گیا۔ ہماری حالت بہت بری تھی، پاؤں کھولے تو سوجے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے زخمی۔ کمپنی کمانڈر نے کہا، ٹھیک ٹھیک بیان دو۔ میں نے اسے ساری بات سنا دی، کچھ بھی نہ چھپایا۔ یہ بھی سنا دیا کہ میں نے پٹھانوں سے کہا تھا کہ ہماری رائفلیں لے لو۔ میجر راجرز کوئی خاندانی انگریز تھا، وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ایک جھوٹی رپورٹ لکھی اور اس پر میرے دستخط کروا لیے۔ اس کے مطابق مجھ پر کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس رپورٹ میں ہماری قید اور فرار کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ میجر راجرز نے مجھے کہا، تم بہادر جوان، شاباش، تم نے ٹھیک بولا، سچ بولا، شاباش۔ مجھے پتا چل گیا کہ میری پارٹی کا کوئی سپاہی زندہ نہیں بچا۔ خچر، مشین گن اور تمام ہتھیار لاپتہ ہیں۔ میں نے کمپنی کمانڈر سے کہا، صاحب بہادر، میں نے آپ کا بہت نقصان کیا ہے۔ فکر نہیں جوان، اس نے کہا، تم بہادر، تم قیمت والا جوان، سامان اور خچر نہیں قیمت والا۔ ہم بہادر جوان مانگتا، خچر نہیں مانگتا۔ پھر میں اور خدا داد 14 دن ہسپتال میں پڑے رہے۔ اس واقعے کو آج 30 سال گزر گئے ہیں۔ مجھے پٹھانوں نے معاف کر دیا تھا، پھر مجھے انگریز نے بھی معاف کر دیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مجھے خدا نے بھی معاف کیا ہے یا نہیں۔ میں نے اسی کے نام پر ایک ہندو کو موت کے منہ سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن گناہ یہ کیا کہ جن کے ساتھ ایک رکابی میں کھانا کھایا اور جن کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور جنہوں نے مجھے بھائی بنا لیا تھا، میں نے انہیں دھوکہ دیا۔ یہ واقعہ میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا رہتا ہے۔ آج پہلی بار سب کو سنا رہا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، میں گناہ گار تو نہیں؟